बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हय्या अलल फलाह। मोहतरम नाज़रीन, कौमों पर मुश्किल वक्त भी आते हैं और आसान वक्त भी आते हैं। मुश्किल वक्त में कौमों के जो मेमार होते हैं, कौमों में ही मौजूद जो लोग होते हैं, वो अपनी कौम की रहनुमाई करते हैं, तालीमी मैदान में भी और दीगर दूसरे मैदानों में भी अपनी कौम की रहनुमाई करके अपनी कौम को एक राह का तयन करने में मदद करते हैं और फिर उसी राह पर चलते हुए कौम अपनी मंजिल तक पहुंचती है। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लाइफ कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं और लोगों को बहुत अच्छे मशवरे भी देते हैं और इसके अलावा तालीमी मैदान में भी इनके कारहाय नुमायाँ जो हैं वो मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम कैसर अहमद राजा साहब। हुजूर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त मरहमत फरमाने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कौमों पर मुश्किल मामलात और हालात भी आते हैं, इन हालात में अपने उसान पर काबू रखना और एक राह का तयन करके अपनी मंजिल तक पहुँचना, इनमें जो एहतियातें बरतनी हैं आप बताइएगा कि वो कौन कौन सी एहतियातें? पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ इस इज़्ज़त का जो आपने बख्शी। प्लेटफॉर्म जो है वो आपका रूहानियत का है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि हम नफ्सियात और इस तरह की चीज़ों को आज एक साइड पे रख के हम रूहानी प्रेमिस पे ही बात करें। देखिए, मुश्किलात जो हैं वो बिलाशुबा रब की तरफ से आती हैं। असल मुश्किल वो होती है जो इंसान की तवक्को से ज़्यादा होती है। अगर मुश्किल का साइज़ आपकी तवक्को के साइज़ से कम है तो इंसान उसे मैनेज कर लेता है। अब सवाल ये है कि हमारी तवक्को का साइज़ कम क्यों हो जाता है, जबकि रब ने ये फ़ैसला सुना दिया है कि वो किसी इंसान को उसकी इस्तिताअत से बढ़ के मुश्किल नहीं देगा। तो उसने ये तवक्को पहले दी हुई है। देखें, ये तो मुमकिन नहीं है रब के निज़ाम में कि वो कोई ऐसी मुश्किल दे दे जो आपके ज़र्फ़ से, आपकी तवक्को से बड़ी हो। तो फिर जब रब ने ये हमें फ़ैसला सुना दिया है तो फिर ये हक़ बनता है हमारा कि बल्कि फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी तवक्कुआत का जो दामन है उसको कम मत करें, वरना मुश्किल जो है वो बड़ी लगना शुरू हो जाएगी। मैं आम तौर पे मुख्तलिफ जो हैं वो कंकड़ पत्थर जो मैंने ज़िंदगी में इकट्ठे किए उन पे मैं लिखता रहता हूँ। मेरी एक सेइंग है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद इंसान के साथ हमेशा होती है। वो उम्मीद जो होती है वो इसलिए साथ होती है कि वो रब की तरफ से तोहफ़ा है और रब पे यकीन करना जो है ये रब की तरफ से दावत है। तो ये लाजिम है कि आपने जिसका तोहफ़ा लिया हुआ है उसकी दावत भी कबूल करें। उम्मीद उसने हमेशा आपके साथ लगा दी है तो वो दावत क्या दे रहा है? यकीन की। मुश्किल है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें ज़्यादा ताकत दी है। बल्कि रूहानियत में कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आपकी मुश्किलात जो हैं वो शुक्र अदा करने का मकाम है, इसलिए कि मुश्किलात से आपको पता चलता है कि आप में इस्तिताअत है कितनी। जितनी बड़ी मुश्किल उतना रब का बड़ा शुक्र कि उसने इतनी बड़ी इस्तिताअत दी हुई है। तो पहली बात तो ये है कि इंसान को अपनी तवक्कुआत जो हैं उनको कम नहीं करना चाहिए, उसका दामन हमेशा ज़्यादा रहे। तो मुश्किलात बड़ी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तवक्को चूँकि जो उसकी कैपेसिटी है उसे पता है कि मैं इसको हल कर लूँगा, तो वो अगर मुश्किल से बड़ी रहे तो इंसान मुश्किल को मैनेज कर लिया करता है। बिल्कुल सही। हुजूर, आपने फरमाया कि रूहानियत पर बात की जाएगी, मैं इसी जानिब आता हूँ। बयान फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि गुज़रते वक्त के साथ कौम में से तवक्कुल उठ रहा है। लोगों में से जो अल्लाह ताला की ज़ात पर एक तवक्कुल होता है, अल्लाह ताला की ज़ात से लोगों की जो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, हम देख रहे हैं कि अफरा तफरी के आलम में वो कम हो रही है। हम कौन सी तदाबीर को अपनाएं, कौन सी हिकमत अमली को अपनाएं कि हम दोबारा से रूहानियत की जानिब और रूहानियत की जानिब जाएँ और रूहानियत से सबक लें? देखिए, रूहानियत से हमारा जो रब्त है वो कभी भी नहीं टूटता। ये हम समझ लेते हैं कि टूट गया है। अब कोई इंसान डिनाई कर दे कि मैं ऑक्सीजन जो हो वो मैं नहीं लेता सांस के साथ, तो उसकी मर्ज़ी है, ऑक्सीजन ने तो उसे नहीं छोड़ा। तो हमारा उठना बैठना, फ़िक्र, तग़य्युर, ये सब रूहानी तो है बुनियादी तौर पे। आज मिसाल के तौर पे हम साइंसी तौर पे बहस करते हैं कि जो फ़िक्र है, जो सोच है, ये इंसान के जहन में जन्म लेती है या इंसान का जहन एक एंटेना की तरह उसे रिसीव करता है।
تو اس پہ نیورو سائنسسٹوں نے بھی بڑا کام کیا اور روحانیت میں بھی اس پہ بڑا کام کیا گیا. تو ہم کم سے کم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچیں جو ہیں وہ ریسیو کی جاتی ہیں. جنم بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ذہن میں سوچ پیدا نہیں ہوتی، ہوتی ضرور ہے، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ وہ انسان اس کو ریسیو بھی کرتا ہے. تو اس کا چینل وہ کہاں سے اس کا لنک آتا ہے. ابھی ایک بڑی زبردست ایک تھیوری ہے، تھیوری یو، اس میں ایک کتاب بھی ہے یو، جیسے انگریزی میں وہ لکھا جاتا ہے یو، کہ اس کا بیسکلی اس ساری انرجی کا، اس کو یو لکھنے کا مقصد یہ ہے رائٹر کا کہ آپ یو کے ایک اینڈ پہ ہیں اور اس کے بعد جیسے یو کے آپ نیچے جاتے ہیں تو آپ بالکل اپنے من میں ایسے ہی ایک دفعہ آپ غرقاب ہو کے دیکھیں اور دیکھیں کہ آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ آئیڈیاز مسلسل آپ کو آ رہے ہیں اور پھر آپ اس غوطے کو پورا کر کے دوسری طرف نکلیں کہ آپ نے وہ کیا، وچ از امیزنگ. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. میں کبھی سوچتا ہوں کہ تھیوری یو اور اس مصرے میں کیا فرق ہے، سوائے اس کے کہ اقبال نے یہ بات بہت پہلے لکھی تھی، تھیوری یو جو ہے وہ آپ کی چیز ہے. تو یہ روحانیت سے ہمارا تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہے. صرف یہ ہے کہ انسان کے پاس جب کچھ اس کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید یہ میری وجہ سے ہے. وہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لے تو روحانیت تو انسان کی بقا جو ہے وہ روحانیت پہ ہے. اور اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان اگر مر جاتا ہے، یہ ایک بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ جو انسان مر جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ اس کا جسم موت کو سروائیو کر جاتا ہے. یعنی مرنے کے فوراً بعد اس کے ہاتھ پاؤں غائب نہیں ہوتے، اس کی آنکھیں غائب نہیں ہوتی، کان غائب نہیں ہوتے، نظر غائب ہو جاتی ہے، سماعت غائب ہو جاتی ہے. موت آئی کسے ہے؟ یعنی اگر تو یہ ہو کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ جہاں پہ اس کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے، سب مٹیریلزم میں مر گیا، تو جسم تو موت کے ساتھ ہی غائب ہو جانا چاہیے. لیکن ہوا کیا، سب کا سب وہیں پہ ہے، حرکت نہیں کر رہا. تو یہ اب میں مثال کے بعد مثال میں دیتا رہوں، یہ مختصر بات اپنی ختم کر دوں. روحانیت سے کبھی ہمارا تعلق نہیں ٹوٹ سکتا. بالکل صحیح. حضور بیان فرمائیے گا، ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ اپنے نوجوانوں کو اور نوجوانوں کی جو فی الوقت سرگرمیاں ہیں ان کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان رومانوی طور پر بے راہ روی کا شکار ہیں. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ایریا ہے جس میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. دیکھیں، محبت انسان کو ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. لیکن ایشو اس وقت ہوتا ہے جب ہم پسندیدگی کے مختلف جو اس کے لیول ہوتے ہیں ان کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں. ہوس کو محبت سمجھتے ہیں، محبت کو ہوس سمجھتے ہیں، محبت کو عشق سمجھ لیتے ہیں، عشق کو محبت سمجھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پسندیدگی کے بنیادی طور پہ 3 درجے ہیں، جس میں سب سے کم جو ہے ہوس کا ہے. ہوس کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان میں صرف طلب ہی طلب ہوا کرتی ہے، وہ دیتا کچھ نہیں ہے. جو محبت کا درجہ ہے وہ تو کچھ لے کچھ دے کی بنیاد پہ ہے، کچھ قربانی بھی ہے، کچھ طلب بھی ہے. اور جو عشق کا درجہ ہے اس میں طلب نہیں ہوتی، اس میں صرف قربانی ہوتی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو جب انسان کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے یا مجھے عشق ہو گیا، جو لفظ عشق اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے، تو خود سے پوچھنا چاہیے کہ اس میں میری طلب کتنی ہے. اگر طلب نظر آ رہی ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ عشق نہیں ہو سکتا. باقی یہ بات اپنی جگہ پہ ضرور ہے کہ انسان کو زندگی میں کبھی جو دیکھیں، میں جو بات کرنے لگوں بڑی کنٹروورشل ہے، اور صاحبان حال سے میں ضرور توقع رکھوں گا کہ وہ اس بات کو سمجھ پائیں اور انڈورس کریں اور میری بھی اصلاح کریں کہ عشق کا ہو جانا اصل میں علم کا امتحان ہوتا ہے. کہ آپ کو جس سے عشق ہو گیا ہے وہ ایک ایسے علم کا دروازہ آپ پہ کھلا ہے جہاں سے آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں آپ کو وہ عشق نہیں ملنے والا. یہ ہے وہ علم، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ ہمارے جو صوفی شعراء ہیں، اگر آپ ان میں دیکھیں، ہم خسرو سے شروع کرتے ہیں. روح کو جسم میں لے کے آنے پہ بڑا انہوں نے مضمون باندھا. یہاں روز کے روح ہے آدم آمد ببدن، کہ وہ دن جب آدم کی روح جو آ رہی تھی وہ نہیں آ رہی تھی، پھر اللہ نے داؤد سے کسرا لے کے آئے. لیکن خسرو نے یہ نہیں بتایا کہ روح کیوں نہیں آ رہی تھی. اس پہ وارث نے کام کیا.
میل روحاں دی ازل دے روز ہوئے، سچے عشق دی نیو تعمیر ہوئی. وہ پورے کا پورا انہوں نے وہ مضمون سمجھایا کہ اصل میں روح جسم میں اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ اس دنیا سے پہلے عالم ارواح میں روحوں کے روحوں سے رابطے تھیں، محبتیں تھیں. اور آگے چل کے جو اسی چیز کو جو ہے وہ وارث مزید سمجھاتے ہیں کہ ویلا آ ٹرکیا آزمائشاں دا بنیا بت تے روح دلگیر ہوئی، کہ آزمائشوں کا وقت آ گیا اور روح جو ہے اس کو اس چیز پہ افسردگی ہوئی. کیوں؟ بت بن چکا تھا، جسم بن چکا تھا، وہاں پہ 2 روحیں اکٹھی تھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک جسم میں 2 روحیں ہو نہیں سکتی. ٹھیک، اب روحوں کا جو قید کا زمانہ ہے وہ شروع ہو گیا. یہ ہے وہ امتحان. اچھا، وہ جب روحوں کا قید کا زمانہ شروع ہوا کہ ایک جسم میں ایک روح نے جانا ہے، تو اس لیے بنیا بت روح دلگیر ہوئی. دکھ درد وچھوڑے عمراں دے عاشقاں صادقاں دی تقدیر ہوئی. اب یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا، عمراں دے، وارث نے مضمون ختم کر دیا ہے. کیونکہ عمراں کے بالکل وزن کا لفظ پنجابی میں جندڑی بھی ہے جو یہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ کہہ سکتے تھے کہ دکھ درد وچھوڑے جندڑی دے، اس سے بہر خراب نہیں ہونی تھی، لیکن پھر وہ وارث ہی کیا جو اس طرح سے بے مقصد لفظ استعمال کر دے. وہ انہوں نے عمر لفظ اس لیے استعمال کیا کہ عمر اور زندگی میں فرق ہوتا ہے. عمر کاٹی جاتی ہے، زندگی گزاری جاتی ہے. عمر جیسے جیل کاٹی جاتی ہے. آپ کسی آدمی سے ملتے ہیں تو اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہاری زندگی کتنی ہے، ہمیشہ پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے. تو لاشعوری طور پہ ہم یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنی کٹ گئی ہے، کتنی رہ گئی ہے. تو وہ جو عمر ہے وہ روح کے لیے ساری کی ساری وہ جیل کی طرح ہے. عاشقاں صادقاں، جب یہ مریں گے نکلیں گے تو وہ دنیا میں وہ جس علم کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عالم ارواح کی محبتیں اس دنیا میں کہیں اکٹھی ہو جائیں، کسی ایسے انسان سے مل جائیں کہ آپ کو یہ لگے کہ اسے تو میں پہلے سے جانتا ہوں، اور آپ جانتے ہوتے ہیں. لیکن رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اب روحیں جو ہیں وہ بت میں قید ہوں گی. علم آپ کو یہ مل گیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی علم ہے کہ اس دنیا میں آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ رب کا فیصلہ ہے، آپ اسے مانیں، رب آپ کو بہت کچھ دے گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ بنیادی طور پہ اس علم کا ایک پرتو ہے جو آپ پہ کھل جاتا ہے. یہ کافی نہیں ہے. کافی یہ ہے کہ اب اس علم کا بھار آپ نے اپنے پہ رکھنا ہے اور مرتے دم تک رکھنا ہے. حضور پوچھنا چاہوں گا، تصوف جو ہے تجربات کا نام ہے. تصوف کے ہاں جو صوفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تصوف جو ازم ہے، صوفی ازم جو ہے، اس میں اسکالر نہیں ہوا کرتے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو تصوف نے بھی اب جو ہے وہ جدت اختیار کی ہے. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انہی جدید جو صوفی تھے ان میں سے ہم قدرت اللہ شاہب صاحب کو دیکھتے ہیں، واصف علی واصف صاحب کو دیکھتے ہیں، اور دیگر ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک خانقاہی نظام ہے جو تصوف کا چل رہا ہے، اور ایک وہ نظام ہے وہ بھی خانقاہی لیکن اس نے جدت اختیار کی؟ دیکھیے، ایشو یہ ہوا ہے کہ ہماری جو جدید علوم ہیں وہ زیادہ ویسٹرن اپروچ اس سے متاثر ہیں، اور ویسٹرن اپروچ میں میٹا فزیکل ایکسپیرینسز کی گنجائش بہت کم ہے. روحانیت تصوف یہ میٹا فزیکل یعنی کہ مابعد طبیعیات کا یہ مضمون ہے. تو اس لیے ہم سے کہتے ہیں کہ اس میں اسکالر نہیں، اسکالر وہی ہوتا ہے جو کسی ایسے علم کی تحقیق کرے جو کمپریہنسبل ہے، فزکس ہے، بیولوجی ہے، اس طرح کا. تو چونکہ وہ سارے کے سارے مضامین اور طرح کے ہیں، جو روحانیت کا مضمون ہے اس کی اپنی تفصیلات ہیں. تو اس لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اسکالر نہیں ہیں. اسکالر ہیں، صرف وہ جو اسکالر کی یہ ایک عہد حاضر میں ڈیفینیشن بن گئی ہے، صرف وہ اس پہ پورے نہیں اترتے. تو اسکالر وہ کیسے نہیں ہو سکتے کہ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ روحانی طور پہ آپ کو اگر یہ بتاتا ہے کہ میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم کسی ایک ایسے الہی نظام سے جڑے ہوئے ہیں جس کے اندر ہم موو کر سکتے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ ایک اسکالری آرٹیکل تو ہے. اگر حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا، تو اس سے بڑی ہمارے پاس اس سے بڑی ایک اسکالری اسٹیٹمنٹ کیا آ سکتی ہے؟ تو جو تجربات ہیں اس میں کوئی شک نہیں. مجھے اشفاق احمد صاحب کی ایک بڑی زبردست بات، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک لیبارٹری میں گیا، شاید اٹلی میں تھے شاید، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے یہ تجربات کر لیتے ہیں، سارے کر لیتے ہیں؟ تو مجھے آگے سے کہنے لگے، اشفاق ڈو یو نو وٹ از درویش؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا سر درویش تو ہوتا ہی ہم لوگوں میں ہے، تو مجھے تو ان کا پتہ ہی ہوگا. تو کہنے لگے ہم جو لیبارٹریز میں کرتے ہیں نا، یہ وہی کام ہے جو درویش اپنے
درگاہوں خانقاہوں یا جو بھی ان کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی تجربات کر کے رقص ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس رقص میں کہیں کوئی ہمارا قدم اللہ کو پسند آتا ہے تو وہ ہمیں کچھ عطا کر دیتا ہے، جیسے گریوٹی. اب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ غور و فکر ہو رہا تھا تو خدا نے دے دیا اسے. تو اب یہ اشفاق احمد صاحب کی بات جو ہے وہ اس سے بڑی بہتر طریقے سے انہوں نے بیان کی، جیسے میں نے بیان کی ایسے تو بہت بہتر تھا ان کا طریقہ کار. تو یہ جتنے تجربات ہیں ہماری زندگی کے، وہ بنیادی طور پہ کسی ایک اینڈ کی طرف لیڈ کرتے ہیں. جو روحانیت کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس اینڈ کا نام ہے وہ اللہ ہے. باقی جو لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اس تصور سے کوئی یہ نہیں کہ اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن اسے وہ کائنات کہہ دیتے ہیں، نیچر کہہ دیتے ہیں، کچھ اور چیزیں کہہ دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ سراسر زیادتی ہے کہ ان میں اسکالرز پیدا نہیں ہوتے، یہ بذات خود اسکالرز ہوتے ہیں. بالکل صحیح. حضور میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی فی الوقت اگر ہم اپنے تعلیمی معیار کو دیکھیں تو وہ کئی طرح کے جو ہے وہ طبقات میں بڑھ چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی معیار میں، تعلیمی نظام میں اور تعلیمی نصاب میں کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ واقع کی جائیں تاکہ لوگوں کو روحانیت بھی مل سکے؟ ابھی فی الوقت جو میں سمجھ سکا ہوں وہ تو یہی ہے کہ ہم صرف مادیت پر ہم نے زور دیا ہوا ہے لیکن ہم روحانیت اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے. کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے میں نے آگے عرض کیا کہ ہمارا جو بقا ہے، ہماری جو اسپرٹ ہے، ایک انسانیت کی اسپرٹ جو ہے بنیادی طور پہ اس کی، اور میرے اس سے مراد اخلاقی نہیں ہے، کسی بھی کام میں آپ دیکھیں آپ کو روحانیت ہی ملے گی. ہم نے صرف اس کو ایک قدم پیچھے لے کے جانا ہے. اب صرف ایک فلسفیکلی ایک چیز، ہم میتھس کی آپ نے بات کی کہ ہم پڑھاتے ہیں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ہمیں یہ بات پتہ ہے، میتھس میں یہی پڑھایا جاتا ہے. کویسچن یہ ہمارے ذہن نے چیز تخلیق کی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یا میتھس پہلے سے موجود تھا، ہم نے ایک روحانی ایکسرسائز کے ذریعے اس کو ڈسکور کر لیا ہے؟ میتھس ڈسکورڈ ہے یا کریٹڈ ہے؟ اس پہ بڑی لمبی بحثیں ہیں اور آخر جواب یہی آتا ہے کہ یہ ڈسکورڈ ہے، یہ دریافت کی ہوئی چیز ہے. تو 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن کس نے طے کیا کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں؟ یہ روحانیت کا مضمون ہے، یہ میتھس کا مضمون نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جو کیمسٹری ہے، فلاں آپ کیمیکلز کو اکٹھا کریں تو اس کا یہ بنتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. کس نے طے کیا ہے؟ وہ یہ ایک بڑا ایک برٹش لڑکا ہے، اس نے اپنے مسلمان ہونے کی کہانی بتائی کہ میں کس پوائنٹ پہ جا کے میں مسلمان ہوا. لمبی کہانی ہے، میں مختصر کر کے آپ کو، کہ میری جب مسلمانوں سے بحث ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں اپنے والدین کی اولاد ہوں. انہوں نے کہا وہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنے والدین. وہ پیچھے چلتے گئے، اپنے والدین یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بڑے پیچھے بات چلی گئی. ایولیوشن بھی میں نے بتا دی کیونکہ میں نان مسلم تھا تو میں نے ساری باتیں بتا دی ایسی. تو کہنے لگا کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں پہ ہم بحث ہماری چلی گئی کہ اب جو ہے کائنات بننے والی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر کائنات کس نے بنائی؟ تو میں نے کہا کہ اس میں کون سی ایسی بات تھی، ایک میٹر تھا، ایک اینٹی میٹر تھا. سائنٹیفکلی اسپیکنگ ہم جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ جو کائنات ہے وہ نتھنگ سے بنی ہے، آؤٹ آف نتھنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹر اور اینٹی میٹر آپس میں ٹکرائے. ہمیں پتہ ہے کہ میٹر اینٹی میٹر ٹکرائیں تو نتیجہ نیگیٹو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہاں سے ایک ایکسپلوژن ہوا تو کائنات بن گئی. یعنی کہ جمع اور نفی آپس میں ٹکراتے ہیں تو جواب نفی آتا ہے، نفی از نتھنگ، تو وہاں سے کائنات بن گئی. کہنے لگا وہ مسلمان مسکرا کے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ بھی ستارے نہیں ہیں، چاند نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کس نے یہ فارمولہ رکھا ہوا تھا کہ جمع اور نفی آپس میں ٹکرائیں تو جواب نفی آتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے سرنڈر کر دیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مضامین ہیں ان کے پیچھے اگر آپ جانا چاہیں تو اس کا کنیکشن جو ہے وہ اسپرچویلٹی ہی ہے. فیس پہ دیکھیں تو جس طرح سے مرضی دیکھ لیں، لیکن ان کے پیچھے اگر آپ جاتے ہیں تو وہ پھر میٹا فزیکل پریمس جو ہے وہ اسپرچویلٹی کے علاوہ کوئی اور ممکن نہیں ہے. سر سوالات کا ایک انبار ہے میرے ذہن میں چاہوں گا کہ ہم گاہے گاہے کچھ نشستیں آپ سے ضرور رکھیں. وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے اور ہم نے تھوڑے وقت میں بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں. آخر پہ چاہوں گا ایک دل کی بات، اپنے من کی بات، کیا میسیج اور کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ پیغامات کی جو بات ہوتی ہے، میرے لیے ایک بڑی اس میں بڑا ایک عجیب سوال ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ لوگوں کو، میں بھی بحثی ٹرینر اور کبھی روحانی اخلاقی میں موٹیویشنل اسپیکر تو ہوں نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی اخلاقی باتیں جو ہیں وہ ہم بھی شیئر کرتے ہیں اور لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی ذات تک پہنچنے کی کوشش کریں، اپنا ٹیلنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. یہ ساری باتیں کہہ کے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میری طرف سے آپ کو یہ پیغام ہے
اس لیے کہ یہی تو پیغام ہے جو آپ کو آپ کے رب نے دیا ہوا ہے، اس جیسا ہم دے نہیں سکتے، اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. تو وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں، جسٹ اپلائی یور سیلف. یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، اس لیے نہیں بنی ہے کہ یہاں ہم بالکل اس سے کٹ آف ہو کے ہم کہیں کہ جو خدا نے ہمیں اس زمین کا اگر ہمیں خلیفہ بنایا ہے تو کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ بنایا ہے. وہ ہر انسان کو اپنی ذات میں جھانکنا چاہیے، اور وہ چیزیں سب پتہ ہیں. آپ یقین کریں کہ میرے پاس یہ دنیا کے کسی آدمی کے پاس کوئی پیغام کے حوالے سے ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو پہلے سے نہیں پتہ. تو میں بڑی زور لگا کہ اگر پیغام دوں تو یہ دے سکتا ہوں کہ جو پتہ ہے نا وہ کر دو، بات ختم. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. محترم ناظرین، ہمارے ساتھ کیسر احمد راجہ صاحب تشریف فرما تھے. بڑی خوبصورت باتیں، تجربات کی باتیں اور قوت ادراک کو سمجھنے کی باتیں آپ نے کی کہ اللہ پاک نے ہمیں جو قوت ادراک دی ہے ہمارے پاس، ہمارے نزدیک، اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہمارے اندر ہی ایک کائنات اللہ رب العزت نے بنا دی ہے. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اس قوت ادراک کو مضبوط کریں اور اپنے اندر کے انسان کو اور اپنے اندر کی کائنات کو دریافت کر لیں. اسی میں وہ کائنات کا مالک بھی موجود ہے جس کو حضرت نے اقبال کا مصرع بھی پڑھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.